देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के तमाम ममालिक की जानिब से खैर मकदम किया गया है। ताहम मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी नाखुशगवार वाक़े से गुरेज करने के लिए ज़रूरी है कि दहशत गर्दों की रोक थाम के लिए दोनों जानिब से संजीदा इकदाम उठाए जाएँ। साथ ही मुआहदे के बाद जारी होने वाले एलामिये में अफगानिस्तान की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जहरियत के खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा, जिसे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने भी मसले के पायदार हल पर जोर देते हुए कहा है कि वक्त आ गया कि इस तनाज़े को बाहिम्मी मुज़ाकरात के ज़रिए मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए, क्योंकि ये तनाज़ा बरसों से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का बाइस बने हुए है, जिससे मुआशी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही कि ये मुआहिदा खित्ते में पायदार अमन की मजबूत बुनियाद और मजबूत बनाने के लिए राह हमवार करेगा। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर हम देखते हैं कि जो है वो फितनल खवारिज की बढ़ती हुई दहशत गर्दाना कार्रवाइयों ने मकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। फितना हिंदुस्तान की दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ भी इस बात की मुँह बोलता सबूत है कि अफगान तनाज़े के चलते हालात को मज़ीद कशीदा बनाने में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया है कि इन तमाम तर मुल्क दुश्मन नासिर को इनके मज़मूम अज़ाइम में हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे और वफाक की जानिब से हर ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। बल्कि आज इस बात पे वफाक सुहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला है KPK के नए, उन्होंने ये भी कहा कि वफाक की पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस और पुरानी हैं, उन्हें वापस किया जाए। जिसके ऊपर अब से कुछ मिनट पहले ही तलाल चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें तलाल चौधरी साहब बता रहे थे कि जी दहशत गर्दी से तो हमने लड़ना है और ये जो सारे हालात और मामलात हैं इसको हमने बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पे इसको हल करना है। वो ये भी बता रहे थे तलाल चौधरी साहब के जी ये जो इस तरह की बातें हैं उनसे गुरेज करना चाहिए और बल्कि बैठ के एक साथ बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो हर किसी को नहीं दी जा सकती और इस तरह की बातें वो अभी अब से कुछ देर पहले कर रहे थे। और ये यकीनन जो KP के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनकी जानिब से जब ये स्टेटमेंट आया तो उसके बाद ये बात आई है। दूसरी जानिब बात करें मरीम नवाज साहिबा की, जिन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आज जो है वो पैसे जारी करना शुरू कर दिए हैं, कोई ATM कार्ड्स के थ्रू, कुछ कैश की मद में, कुछ चेक की मद में। और आज उन्होंने ये भी कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ना मैंने कोई रोना धोना किया और ना ही दुनिया के सामने कोई हाथ फैलाया। क्या कहा मरीम नवाज साहिबा ने, आइए सुनते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। होता ये है कि सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें कई साल जो है वो ऐसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। पंजाब पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ इंसानी जान बचाई बल्कि आपके माल मवेशी डंगर की जान भी बचाई। जी तो मरीम नवाज साहिबा ये कह रही थी कि जी जान बचाई है। दूसरी जानिब जी जहाँ पे ये मामला है सैलाब का, वहीं पे जो मकामी एक मामला अगेन हमेशा से हमारी हुकूमतों की गवर्नेंस के ऊपर सवाल रहता है। आज किसान इत्तेहाद पाकिस्तान ने फिर से गंदम के हवाले से एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने 4500 रुपये फ़ी मन रेट ना दिया तो किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे। वही मसला है, हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के इस जंजल में ऐसा घूमे पड़े हैं कि हमारे पास अपनी पैदावार होती है, हम उसको पहले बाहर बेच देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वहाँ से मंगा रहे होते हैं, यानी कि हम पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसी को ही दोबारा महंगे दामों इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। और इस तरह से जो इस सारे सिचुएशन में जो एक किसान है वो जिस तरह से पिसता है बेचारा, वो आज तक पिस रहा है बेचारा 75 साल से ज़ायद हो गए पाकिस्तान में। दूसरी तरफ जहाँ यही हम देख रहे हैं कि गंदम का मसला है, तो वहीं हमें नज़र आ रहा है कि जी टमाटर का मसला भी पहुँच गया है कि पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल ख़त्म हो रही है और कीमत 500 से 600 रुपये किलो तक पहुँच गई है। अब ये बड़े इशूज़ हैं, ये गवर्नेंस के इशूज़ हैं, ये डे टू डे इशूज़ हैं जो कि आवाम से रिलेटेड मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये वो चीज़ें हैं, ये वो अशिया खुर्द-व-नोश की बुनियादी चीज़ें हैं जो कि रोज़ाना घर में इस्तेमाल होती हैं
اور اس وقت ہماری آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے، اور اس کو مینیج کرنا، اس کے کھانے پینے کا، خوراک اور ان ساری چیزوں کو، ابھی ہم پہلے ہی بھگت چکے ہیں اپنا شوگر اسکینڈل کیس اتنا بڑا، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے واہیات قسم کا جو ہے وہ منمانا اضافہ ہوا، اور اس کے بعد وہی ایکسپورٹ اینڈ دین وہی امپورٹ، اور اس چکر میں اتنے اربوں روپے آپ دیتے لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ملک میں جہاں ہم $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے جوتے چٹکھا رہے ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کے دروازے پہ، ان کی ساری شرائط کے پیچھے ہم جو ہے وہ پگل ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ یہاں کھربوں اور اربوں روپے کے جب آپ اس طرح کے کام اور کارنامے کرتے ہیں تو پھر حکومتوں کی پرفارمنس پہ، گورننس پہ پھر سوال آتا ہے کہ آپ آئیں حکومت میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یا پھر مزید ملک کو جو ہے وہ غیر استحکام کرنے کے لیے اور ملک کو جو ہے وہ نقصان دینے کے لیے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اسی سب پہ بات کریں گے جی۔ آج میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں سب سے پہلے ملک ابرار احمد صاحب ہیں، MNA ہیں مسلم لیگ نون سے، میرے ساتھ شفقت عباس ایوان صاحب ہیں MNA PTI سے، اور بیرسٹر عامر حسن ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ سب سے پہلے ملک ابرار صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ملک صاحب، پاکستان افغانستان کا معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، اور بارڈر کے جو ریلیٹڈ جو صوبے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں ہمیشہ سے، بلوچستان ہو یا KPK ہو، دونوں ہی ہمارے بارڈر زونز ہیں، اور یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اوور آل آتا ہے پورے ملک کے اندر۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آج ایک CM صاحب نے ایک گلہ کیا، اور اس گلے کو اگر دیکھیں تو ابھی طلال چودھری صاحب تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے بالکل 5 منٹ پہلے جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے، اور وہ اس کی پریسر کر رہے تھے اور اس پہ بات کر رہے تھے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر صوبہ کوئی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، اس کو حل کرنے میں کوئی قباحت ہے، یا پھر اگین وہی والی بات ہے کہ جی سیاست کرنی ہے تو ہم اس کو ڈانٹیں اور کہیں کہ نہیں جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ وہ غلط کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب کیا صوبے میں اگر صوبے سے کوئی تکلیف آ رہی ہے یا کوئی گلہ یا شکوہ آ رہا ہے تو اس کو ایڈریس کر لیں، وفاق فیڈریشن کا کام ہے چیزوں کو ایڈریس کرنا ایمیکیبلی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بےحد مشکور ہوں میڈیا کا کہ آپ عوام کو لمحہ بلمحہ باخبر رہتے ہیں۔ جہاں تک جو پہلی بات آپ نے کی ہے، افغان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کا ایک اچھا معاہدہ ہو چکا ہے، اچھے طریقے سے اسے سیز فائر کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اس سے پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھیں آپ کہ اس میں بہتری نظر آئے گی۔ یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے بہت ہی بڑا اور اعلیٰ اور ان کی کامیابی کا فیصلہ ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ جس طرح پہلے جس وجہ سے یہ کشیدگی شروع ہوئی، اگر وہ کشیدگی دوبارہ اسی طرح رہے یا اس طرح کے معاملات چلتے رہیں تو اس میں پھر بہت بڑے نقصانات کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو میں یہی امید رکھتا ہوں کہ جو امن معاہدہ ہوا ہے یہ انشاءاللہ پائی تکمیل تک پہنچے گا اور دونوں ممالک میں اس میں بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی KPK کی، ہمیں KPK بھی ہمارا اپنا ہے، پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں، بعد میں یہ باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں KPK کے وزیر اعلیٰ کا اگر کوئی بھی بات ہے تو یہ میڈیا کے ذریعے بات کرنا، یا وہ آئیں وزیر اعظم صاحب کو ملیں، مل کر بتائیں کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ ابھی تو انہیں چند دن ہوئے ہیں بننے ہوئے، میرا ان کی کیبنٹ بھی مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں فوراً اشتعال انگیزی نہ پیدا کریں۔ جو اس سے پہلے بھی انہوں نے سپیچ کی ہے یا باتیں کی ہیں جو سوشل میڈیا میں لوگوں کے پاس کی ہیں، ان کا اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا۔ جہاں ہم بارڈر لائن پر کھڑے ہیں وہاں بارڈر کے قریب رہ کر ہم کیوں ایسی باتیں کریں کہ جس سے پاکستان کو، چاہے وہ KPK ہو یا بلوچستان ہو، پاکستان ہے، پاکستان کو ہم کسی صورت بھی چھوٹا یا بڑا نقصان ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم کیا پورے 25 کروڑ عوام جو ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا جن لوگوں نے غلط بیانی کی، جنہوں نے غلط کام کیا، انڈیا آپ کے سامنے ہے، پہلگامہ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے ایک غلط طریقے سے سارے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ عوام، عسکری قیادت، موجودہ حکومت، سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے ہمکنار کیا، اور اس میں سب پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہماری عزت ہوئی۔ اور یہ جہاں تک اور باتیں ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات اور بہت بڑے عزت اور وقار کی بات ہے کہ سعودیہ نے پاکستان کو
مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے شامل کیا. یہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا جذبہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے جانا ہے, اور اگر ہم اس جذبے کے ساتھ کہ ہم حرم پاک کی حفاظت کے لیے ہمارا نام آیا ہے, چنا گیا ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک عزت اور وقار کی بات ہے. رہی بات اس ملک کی معیشت کی, تو آپ کے سامنے 2018 بھی تھا, 2021 بھی آپ کے سامنے تھا, 23 وہ بھی آپ کے سامنے تھا. عدالت فکر کہیں بھی نہیں گئے, پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور ان لوگوں نے جس میں بھی انہوں نے حصہ ڈالا, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کولیشن اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے, اور ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھی, آج بھی ہے, اس وقت بھی تھی, اور جو جماعت باب ہے یا چھوٹی چھوٹی جو جماعت ہے یا بڑی جماعت ہے, ہم ایک ایک فرد کے مشکور ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہم بات کریں گے. جہاں تک اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, سیلاب میں آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے رات دن کام کیا, اور آج دنیا اسے سراہ رہی ہے, اور یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے پہل کی اس کام میں, اور آج انہوں نے ان کی جو نقصانات ہیں وہ اس کو ریلیف دینے کے لیے مختلف طریقوں سے ریلیف پہنچانے کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں. جہاں تک جانی نقصان کا تعلق تھا, اس سے بڑھ کر ساتھ ساتھ ان کا جو ایک ریونیو جمع کرنے کا, ان کا مال مویشی, ان کی فنڈنگ, ان کا جو سسٹم گھر چلانے کا, جس کا مال مویشی پہ تھا, جس کا زراعت پہ تھا, ان پہ بھی پورا آپ کے سامنے ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح گرین ٹریکٹر کے اوپر 10 لاکھ کی سبسڈی دی ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, یہ ایک دو جگہ نہیں ہے, یہ کروڑوں اربوں روپے کا معاملہ ہے. اسی طرح اور بہت ساری جگہ پر کسانوں کو ریلیف ملا. جہاں تک گندم کی قیمت کا معاملہ ہے, الحمدللہ وہ بھی تقریباً حل طلب ہے اور حل ہو چکا ہے, اور اس میں بھی بڑی بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جو سیلاب آ چکا, اس سے جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں, حالات خراب ہوئے ہیں, چاول کی گندم چلی گئی, دوسری فصل چلی گئی, اسی طرح ٹماٹر کی آج قیمت اگر بڑھ رہی ہے تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی ہے, کوئی چوری نہیں ہو رہی ہے, کوئی چکاری نہیں ہو رہی ہے, کوئی روکا نہیں جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر پورے پاکستان میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں, چاہے پالیٹیشین ہیں, چاہے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, عوام ہے, ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. جی میں آپ کی طرف آؤں گی. شفقت عباس ایوان صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے جی بالکل. جی شفقت صاحب, ایک پوائنٹ آؤٹ کیا معاملہ, اور وہ کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے, اور انہوں نے کہا کہ جی سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جو اس وقت وفاقی حکومت کی غلط پالیسی ہے اس کی وجہ سے صوبے میں پھر دہشت گردی آئی ہے. بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گاڑیاں ہیں وہ وفاق نے جو پولیس کو دی ہیں وہ ناقص اور پرانی ہے, جس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ, جیسے تھے یہ پہلا جو آج اجلاس ہوا ہے ان کے زیر صدارت, انہوں نے اس پہ ساری چیزوں پہ بات کی ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ واپس کر دی جائیں. اب اس کے اوپر طلال چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ بہت ہی بچکانہ فیصلہ ہے اور واپس کرنے کے لیے, اور یہ نابالغ سوچ ہے, پولیس افسران اور جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں, اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. اب کیا ایکچولی ایشو کیا ہے اور کیا ہوا ہے یہ؟ اور طلال چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ تو غلط باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام بلایا. مطلب کہ ابراز صاحب نے بڑی لمبی ایک تفصیل بتائی ہے, میں بہت ساری باتوں کا جواب تو دینا چاہتا ہوں لیکن ٹائم کی کمی ہے, میں شارٹ کچھ باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ویژن کو آپ مان جائیں, آپ سرنڈر کر جائیں. آخر میں آپ نے جو وہی کرنا ہوتا ہے جب خان صاحب کہتے ہیں. خان صاحب نے کہا مذاکرات کریں, اور آپ نے پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ کے میڈیا پہ کہا مذاکرات نہیں کریں گے, ہم ٹھوک دیں گے, ہم مار دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اور آخر آپ نے مذاکرات کیے. یہ پہلے کر لیتے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی اگر سوچ ویژن اتنا نہیں ہے اور ایک ویژن والا بندہ ہے, بے شک آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کی مان لیا کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کسانوں کی بات کر رہے ہیں, کسان رو رہا ہے, کسان سڑک پر ہے, اور کسان کے ساتھ
جو بلنڈر اس پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے گندم سے لے کر اور گنے تک اور چاول سے لے کر مکی تک، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کسان کی حالت ہے اس وقت پنجاب میں. پنجاب کا 75% جو لوگ ہیں وہ زراعت پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور زراعت تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے آپ نے. آپ گندم باہر سے منگوا لیتے ہیں اور اپنی گندم آپ خریدتے نہیں. پھر آپ ہوگا کیا، آپ گندم کسان نہیں اگائے گا اور پھر آپ باہر سے منگائیں گے اور پھر اس میں مال بنے گا، اور مال بنائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے بنایا ہے. خود ملک پہ بھی رحم کریں اور کسان پہ بھی رحم کریں. ملک ترقی کر رہا ہے، ملک ہمارے تک ٹیلی نار سے لے کر پتہ میں کس کس کمپنی کا نام لوں، انٹرنیشنل کمپنیز آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. آپ کا زراعت ختم ہے، آپ کی صنعت جو ہے اس کا 50-70% حصہ جو ہے وہ بند پڑا ہے، وہ فیصل آباد ہو یا وہ سیالکوٹ ہو. آپ کی جو ایکسپورٹ ہونی ہے وہ بند ہو چکی ہے. جہاں جہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی، وہ فیصل آباد سے ہوتی تھی، وہ سیالکوٹ سے ہوتی تھی، وہ گجرانوالہ، جہاں جہاں سے بھی ہوتی تھی، وہ سارا صنعت کا پہیہ بند ہو چکا ہے آپ کی پالیسی کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں ملک ترقی کر رہے ہیں، کس کس اشاریے پہ آپ بات کریں گے؟ آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی بات کریں یا اسمال سکیل مینوفیکچرنگ کی بات کریں، ہر چیز تباہ و برباد کر دی ہے اس گورنمنٹ نے. آپ اس کا موازنہ 18 سے 20 تک کریں گے. کسان سے ذرا پوچھیں کسان کتنا خوش تھا. کسان کو کی ہر پروڈکٹ جو ہے اس کے صحیح داموں میں خریدی جا رہی تھی اور اس کی پیمنٹس فوراً ہو رہی تھیں، اس کی منڈی میں اس کی چیزیں بک رہی تھیں. آپ 18 اور 19-20 کا مقابلہ آج کے دور سے زراعت کا کرتے ہیں، جب آپ کا کسان چیخ رہا ہے اور وہ اس کی آپ نے حالت اظہار تو دیکھیں. اوپر سے سیلاب قدرتی آفات آ گئی اور رہی کھئی کسر بھی نکل گئی اور آپ نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. جو سہیل افریدی صاحب نے بات کی ہے بڑی جینون ہے. بھائی ایک صوبہ جہاں پہ دہشت گردی ہے، جہاں پہ ضرورت ہے ایسی اکوپمنٹ کی، آپ کیوں نہ دیں وہاں پہ؟ کیا وہاں کے پولیس مین، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کو اکوپڈ نہیں کریں گے اور پھر ان کو کہیں گے ایسے لڑیں؟ بالکل ایسے نہیں ہوتا. ان کو فلی اکوپڈ کریں اور پھر ان کو کہیں گے جی آپ کام کریں، اس دہشت گردی کے ساتھ لڑیں. پتہ نہیں ایسی کیا بات کر دی ہے سہیل افریدی صاحب نے کہ طلال چودھری صاحب کو اتنا غصہ آ گیا تھا. اور بھائی اگر پنجاب پاکستان کا حصہ ہے تو کے پی کے بھی پاکستان کا حصہ ہے. اگر وہاں جینوئن کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اسٹیٹ اس کو پرووائڈ کرے، اور بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں اور آپ پریس کانفرنسیں کریں. طلال چودھری صاحب کی ویسے تو کوئی نہیں سیریس دیتا ہے، باتوں کو کرتے رہتے ہیں وہ اکثر ایسی باتیں، لیکن خدارا جب کسی پروونس کی بات ہو، جب کوئی بات سیریس ہو تو اس کو سیریس لے لیا کرے اور اس کو اس پہ رائے میں کیا کرے. میرا تو یہی جواب. ٹھیک ہو گیا ہے. سینٹر صابر بلوچ صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. سینٹر صابر بلوچ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. سینٹر صابر بلوچ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اب پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ جی دیکھیں آخرکار مذاکرات کی طرف ہی جانا پڑا، مذاکرات ہی سے ساری چیزیں حل ہوتی ہیں. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جی جو ہے وہ دونوں کو دہشت گردی کا سامنا تھا، دونوں دہشت گردی کے حوالے سے ابھی بھی حالیہ دنوں میں جو ہوا وہ کیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. آپ اس کو کیسے فورسی کر رہے ہیں مزید بھی؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے یہ ایشو جو ہے. رضا دیکھیں جو ریلیشنز ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے، اچھا اس میں ہمیشہ سردی گرمی جو ہے نا وہ آتی جاتی رہتی ہے، اور افغانستان کو تو کم از کم پاکستان کا ایک لحاظ سے بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ افغانستان وہ ایک ساورن اسٹیٹ کی صورت میں اس وقت یعنی آیا کہ جب پاکستان بنا. جب پاکستان بننے کے بعد سے پہلے آپ دیکھ لیں، غور کریں کہ پاکستان یہ ہسٹری ہے، پاکستان بننے سے پہلے افغانستان کے معاملے میں جو معاہدے ہوتے تھے وہ برطانیہ اور رشیا کے درمیان ہوتے تھے. روس اور برطانیہ وہ اس کے اندرونی معاملات اور اس کے بیرونی معاملات، اس کی فارن پالیسی، اس کی انٹرنل پالیسی، وہ سب وہ لوگ طے کرتے تھے کہ افغانستان کو کیا کرنا ہے اور افغانستان کو کیا نہیں کرنا ہے. تو جب پاکستان بنا تو ان بارڈرز پر جہاں پر پہلے برطانیہ کے بارڈرز ہوتے تھے یا جہاں پر روس کے بارڈرز ہوتے تھے، وہ بارڈرز اب پاکستان کو آ گئے، جنہوں نے
افغانستان میں مداخلت کو وہ مداخلت ختم ہو گئی. تو افغانستان ایک ساورن اسٹیٹ کی صورت میں اپنے معاملات خود طے کرنے لگا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو انہیں سوچ سمجھ کر یعنی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس بات کو چھوڑیں کہ جی کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک اسلامی ملک ہے اور وہ ایک اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک تو اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یعنی ان چیزوں سے بہت کم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ یا کسی اور وجہ سے وہ یعنی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، لیکن مفادات کی بات ہوتی ہے، انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اور مفادات پاکستان کا افغانستان کے ساتھ، افغانستان کا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان واحد ملک ہے کہ جو یعنی ورلڈ ٹریڈ میں آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کو اگر آسائشیں ہیں یا ان کو یعنی وہ پاکستان کے جو پورٹس کو وہ یوز کرتے ہیں، پاکستان کے ساحل کو یوز کرتے ہیں، اور ان کے تمام چیزیں باہر سے آتی ہیں. تو یہ باتیں ان کو سب دیکھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کا پاکستان کو تو نقصان ہوگا، لیکن اس کا بڑا نقصان افغانستان کو تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ کمپرومائز جو ہے نا کیا ہے ان کے ساتھ. ابھی ان کے انٹرنل جو وارز ہوتے ہیں، انٹرنل جب معاملات ہوتے ہیں تو یعنی جب ان کے ریفیوجیز ہیں، ان کے یہ ہیں، ان کے وہ ہیں، تو یہ تمام کے تمام اگر ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا ہے. اب چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ دیکھیں کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی داؤد خان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے افغانستان کے ساتھ بہت ہی یعنی ایک کارڈیل اور ان کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز تھے وہ بہت ہی خوشگوار انہوں نے بنانے کی کوشش کی اور ہوا. اچھا، بی بی صاحبہ کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ کے زمانے میں جب وہاں تبدیلیاں آتی تھیں اور جو بھی ہوتا تھا تو یہ جو گورنمنٹس تھے تو بی بی صاحبہ نے ان کو ریکگنائز، دنیا نے ریکگنائز نہیں کیا لیکن پاکستان کو نے ریکگنائز کیا تھا جب بینظیر صاحبہ وزیر اعظم تھے یہاں پہ. تو اس لیے کہ وہ ان کو قریب اور ہمسایہ ملک سمجھتے تھے اور ان کو اپنا حصہ سمجھتے تھے. اپنے یعنی حصہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو یعنی بہت ہی اہمیت دیتے تھے. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ یعنی یہ جو وار آن ٹیرر پہ جو معاملات ہو رہے ہیں، پاکستان کو نقصانات، پاکستان نے اپنے لوگوں کے معاملات جو ہے نا اکانومی کو اپنے جو ہے نا اس طرح شیٹرڈ کر کے بھی ان کو جو ہے نا وہ کیا. بہرحال تو ابھی جو حالات ہیں، اس وقت جو حالات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو کہ پاکستان جو ہے نا کسی صورت میں اور جو اب ڈپینڈ کرتا ہے، اب آپ ڈپینڈ ان دا سینس یہ کرتا ہے کہ کیسی حکومت ہوتی ہے، حکومت کیسے جو ہے نا بیہیو کرتی ہے، حکومت کیسے معاملات کو چلاتی ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں چیئرمین بلاول صاحب نے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے تو ہمیشہ حکومت میں تھے بھی اور حکومت نہیں تھے بھی. انہوں نے اپنی وہ پالیسی جو نہ صرف یعنی افغانستان کے تمام جو ہمسایہ ملک ہے یا دوسرے ملک ہیں یا دنیا میں جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان کو واضح کیا تھا، اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ پاکستان کسی صورت میں کسی بیرونی مداخلت کو اپنے معاملات میں وہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کرے گی. یہ پالیسی ہے، یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ اپنا جاری کر دیا تھا، پالیسی بنایا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے. تو لیکن بعض اوقات جو ہے نا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یعنی حکومتیں کمزور ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، نہیں جانتے، وہ دنیا کے حالات پر گرفت مضبوط نہیں ہوتی، تو بہت سارے حالات خراب ہو جاتے ہیں. یہ حال پاکستان میں بھی رہا ہے اور یہ حال وہاں پر بھی رہا ہے، افغانستان میں بھی رہا ہے. افغانستان میں تو ابھی بھی ہے، لیکن جو چونکہ یعنی پیپلز پارٹی کنسرن ہے اور ہم بھی سب کنسرن ہیں تو ہم اس کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کسی صورت میں بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے. یہ ان کو خود سمجھ آنی چاہیے، ان کو جاننا چاہیے کہ یعنی جو یہاں پر جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کرنا یا یہاں کے جو آؤٹلاز ہیں ان کو سپورٹ کرنا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف بھی ہے اور یہ
जो है ना ठीक हो गया। रिपरकशन भी बहुत गलत निकलेंगे। तो सही। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फॉर्म है इस मामले में कि वो हर लिहाज में, हर सूरत में वो पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखेगी। ठीक हो गया, हर सूरत में करार रखे। दूसरी जानिब CEC की मीटिंग हुई है कल, हम ये भी देखते हैं आज भी मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी ना मैंने कहीं किसी के साथ हाथ फैलाया, ना भीख मांगी, और फिर भी अपने लोगों को निकाल लिया, ना रोना धोना किया। CEC में आप लोगों ने 1 महीने का टाइम दे दिया है, और जहाँ तक मेरी इत्तलात है जरदारी साहब ने बड़ा तहम्मुल से रहने को सबको कहा है, सब जज्बाती हुए पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क है तो ये सियासत भी है, ये रियासत भी है, सारी चीज़ें हैं, वरना आप कहाँ जाके करेंगे। वरना बहुत ज़्यादा शिकायतें थी नून लीग से, क्या वो शिकायतें अब एड्रेस हो जाएंगी? देखो, पीपल्स पार्टी के रहबर हैं हमारे जरदारी साहब, उन्होंने तो हमेशा उनकी पॉलिसी रही है कि वो तामुल का मुजाहरा उन्होंने हमेशा किया है, हमेशा तामुल की पॉलिसी इख्तियार की है, रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी इख्तियार की है। चेयरमैन साहब माशाल्लाह वो एक आलमी सतह के लीडर हैं और वो चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ कंसर्न भी है, अपने अवाम के साथ कंसर्न भी है। सिंध के लोग हैं उनसे कंसर्न है, बलूचिस्तान और फ्रंटियर हो, उनके पास ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्या पंजाब है क्या नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आई डोंट नो कि उनको शायद वजीर आजम बनने की जल्दी है, क्या है असल बात, लेकिन उनको ये चीज़ों को गौर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी वाले अगर बात करते हैं, कोई डिमांड करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो वो क्या है वो उस चीज़ को देखे, लेकिन वो नहीं देख रहे, वो कंप्लीटली वो जो इग्नोर कर रहे चीज़ों को। तो अब बात यह है कि अभी आपको भी पता है कि किस तरह जो है ना वो उन्होंने बातों को जो है ना सीरियस नहीं लिया है, अच्छा बहुत लाइट लिया है चीज़ों को। अगर हम इस बात को कहते हैं कि जनाब के अगर के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अगर सूबों को या जहाँ पे यानी लोगों को ज़रूरत है अगर उनका ख्याल रखा जाए और आलमी डोनर से जाके वो, अच्छा अब अफसोस की बात तो सिर्फ ये है कि हम वो कह रहे हैं कि जनाब किसी के हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम क्या ये नहीं करें। आप ऑन द अदर साइड आप देख लें कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, उसी के अपने उसके चाचा है, मामा है शायद, अच्छा वो जो है ना उनकी हुकूमत है, वजीर आजम है, कहाँ से लोन की बात नहीं करते, कहाँ से पैसों का जिक्र नहीं करते, कहाँ से मांगने की बात नहीं करते। तो जहां पर लोगों की जब पीपल्स पार्टी जब आम गरीब की जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनके घर चले गए हैं, जो बिल्कुल ही जहाँ पे वो जो नान शबीना को मोहताज है, अगर उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करता है तो वो कि वो हम कहीं से नहीं मांगेंगे, यहाँ से मांगेंगे, वहां से मांगेंगे। और दूसरे पर एक नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है मरियम बीबी का कि जनाब के हम हाथ तोड़ेंगे, उंगली तोड़ देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस? आप किसकी उंगली तोड़ेंगे, आप किसकी जो है ना वो ऐसी बातें मुनासिब नहीं है। इन बातों को चेयरमैन साहब ने हमारे हमेशा किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। जाहिर है कि जब इस किस्म की बातें होंगी तो पार्टी के लोग, पार्टी के पार्लियामेंट में भी लोग हैं, पार्लियामेंट से बाहर पार्टी है, वो तो रिएक्ट तो करेगी ना। हम अपने लीडरशिप के मुताबिक ऐसी बात कहाँ से सोच ही नहीं सकते हम, ना खुद जो ना किसी को न ये बोलने देंगे ना ऐसी कोई बात होगी। तो वो इन चीजों को उनको चाहिए कि इन चीजों को एड्रेस करें, देखें। पीपल्स पार्टी के CEC के कल जो मीटिंग थी उसमें इन बातों को गौर किया गया, इन बातों का जो है ना सारा देखा गया। अच्छा, और बात यह है कि एक चीज उनको समझ आनी चाहिए, अगर उनका ख्याल ही है कि जनाब कि अब हम जो है ना वो हो गए हैं कि अब हम किसी की जरूरत नहीं, तो गलत है। आपको लेजिस्लेशन करनी है, किस तरह लेजिस्लेशन करेंगे? पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसी भी हुकूमत की, किसी भी स्टेट की, उसकी सबसे बुनियादी चीज है कि वो लेजिस्लेशन करे, वो कानून साजी करे और आजादी से कानून साजी करे जो आवाम के मफाद में। वो ये तो पीपल्स पार्टी की बरकत है और हमारे लीडरान की जो मेहरबानी है कि वो लेजिस्लेशन में आपके साथ है। आपको और क्या चाहिए? ठीक हो गया, लेजिस्लेशन में साथ हैं, और क्या चाहिए? मलिक अबरार साहब आपकी तरफ आऊंगी। CEC में कल फैसले हुए, 1 महीने का टाइम दिया गया है वफाक को, खासतौर पे नून लीग को, क्या कहेंगे?
دیکھیں جی، جو بات اس سے پہلے میرے بھائی ہیں پی ٹی آئی میں انہوں نے بات کی، میں ان کا جواب دوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں ایک ہی سمجھدار آدمی ہے جو جیل کے اندر ہے، اور وہ باہر آئے گا تو یہ ہوگا، وہ باہر آئے گا تو فلاں ہوگا۔ جب کے پی کے کا پہلا وزیر اعظم بنا گنڈا پور تو وہ بھی انہوں نے بنایا، اب انہوں نے ہٹایا، اور اس کی جو ہٹانے کی وجہ ہے وہ سامنے لائیں، کیوں ہٹایا گیا، نیا بنایا، اس کی وجہ لائیں کیوں بنایا گیا۔ اب جیل میں وہ میری یا آپ کی وجہ سے نہیں ہے سر، وہ اپنی اس کرپشن کی وجہ سے ہیں جو انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ مل کر کی، فرا گوگی کے ساتھ مل کر کی، جو ان کی اپنی اہلیہ پنکی پیرنی صاحبہ نے کی۔ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے کہ جس وجہ سے وہ اندر ہیں، اس پہ میرا یا آپ کا قصور نہیں ہے سر۔ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم پولیٹیکل ورکر کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ابھی پورے سسٹم کے اندر آپ ان کو دیکھیں کہ پورے سسٹم میں انہوں نے جب تک ان کی گورنمنٹ نہیں، کون سا منصوبہ وہ لے کر آئے ہیں اس ملک میں۔ ٹھیک ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ملک کو موٹر وے دے دی، یہاں آپ کے سامنے میٹرو بس سروس چل پڑی، یہاں اس کے علاوہ بہت سارے اسکول، ہسپیٹل، کالج، یونیورسٹیاں بنی، اور غریبوں کو ریلیف ملا، بہت ساری چیزیں ملی۔ ایک لیڈر کے اندر سوچ ہے، جو ابھی میرے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں بہت کچھ کیا۔ اس طرح ان کی بات جو قیادت آئی، چاہے وہ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوں، چاہے راجہ پرویز صاحب ہوں، انہوں نے اپنے دور میں کام کیے۔ جو کام کرتے ہیں ان کے کام نظر آتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آج وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہے تو ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور جو چھوٹی موٹی جمہوریت کے اندر ہماری آپس میں بات ہوتی ہے، یا کوئی تھوڑا سا ہماری بات تھوڑی سی ہوتی ہے، میڈیا کی طرف سے تلکا زیادہ لگ جاتا ہے، تو وہ بھی باتیں ساری جب بڑے بیٹھے ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، وہ یہ سارے بیٹھ کر ان معاملات کا حل نکالتے بھی ہیں اور نکلتا بھی ہے، اور ہم مل کر آگے بھی چلتے ہیں اور چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جب یہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے پہلے آفر کی تھی کہ اگر بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں آپ بنے۔ یہ ایک بہت وزردار اور عزت سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے، ہم ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو کارنامے 2018 کے بعد ہوئے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں، کیا کچھ ہوا آپ دیکھ لیں، کس طرح معاملات خراب کیے گئے۔ آج جس طرح معاملات خراب ہوئے، دہشت گردی میں ہوئے، بہت ساری چیزوں میں ہوئے، ہمارا کے پی کے ہمارا ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ کے پی کے میں یہ ہو۔ کے پی کے کے اندر بسنے والا ہر شہری پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اور وہاں جو اقلیت کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ وہ اگر ہمارے ساتھ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، ہم ان کے بھی جان و مال کی حفاظت چاہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کے پی کے کو علیحدہ نہیں سمجھتے، لیکن بیان بازی کرنا کہ دیکھیں جی اس طرح نہیں اس طرح کرے، پہلے اگر یہی بیان اس سے پہلے گنڈا پور نے نہیں دیا، اگر آج کوئی بات ہے تو پہلے اپنے سابق وزیر اعلیٰ سے وہ بات کر لیتے، پھر اگر انہیں کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آئیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس آ جائیں، بیٹھ جائیں، اپنے مسائل لے کر آئیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور وہ ان کے مسائل حل کریں گے، ہم تو عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم صرف سیاست کی دکان چمکائیں گے، سیاست میں شور شرابہ کریں گے، ان کے شور شرابے سے قانون نہیں بدلے گا۔ اگر ریلیف چاہیے تو عدالت دے گی عمران خان کو، نہ ہی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دینا ہے، نہ ہی ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے جو ہمارے اس میں اقتدار میں ہمارے ساتھ جو ہمارے اتحادی ہیں انہوں نے دینا ہے۔ وہ عدالت میں جائیں، ریلیف لیں، جا کر اپنی ضمانتیں کرائیں، کچھ کریں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے تحت اندر ہیں اور یہ اندر رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا سوال ہے کہ جب وہ اندر رہیں گے تو ان کے جو چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ لوگوں کے بھی سامنے ہیں۔ ابھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے الیکشن کا، تو ٹھیک ہے وہ بائیکاٹ کریں، آپ 5 سیٹ پہ 6 سیٹ پہ الیکشن ہوگا، وہ ان کے سامنے آ جائے گی ساری بات۔ تو مجھے ان چیزوں سے بڑھ کر، ہم تو آج بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مذاکرات پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ عمران خان نے تو اسمبلی میں آ کر پہلی روایات یہ ڈالی
کہ کبھی بھی کسی ٹھیک ہو گیا، وزیر اعظم کو ہاتھ نہیں ٹھیک ہے ملانا. شفقت اگر وزیر اعظم اگر وہ خود وزیر اعظم ہو تو اپوزیشن کو ہاتھ نہیں ملانا. یہ ان کی روایات کا بہت بڑا سامنے ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو شخص خاتم النبیین نہ کہہ پائے وہ اس طرح کی بات کرے تو پھر مزہ نہیں آتا. آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ ہمارے بھائی ہیں, ورکر ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور عزت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا ملک ابرار صاحب. ٹھیک ہے شفقت عباس صاحب کی طرف جانے. شفقت کیونکہ میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. شفقت عباس صاحب آپ کیا کہیں گے جو بات سارے معاملے پہ ملک ابرار صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسلم لیگ نون والوں کے زبان سے یہ چوری کی اور کرپشن کی باتیں سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. خدا رہا یار آپ تو ایسے نہ کیا کریں. پورا ملک لوٹ کے کھا گئے, پتہ نہیں پورا ملک ہی شفٹ کر دیا آپ نے لندن میں, اور پھر آپ بھی ابھی چوری اور کرپشن کی باتیں کرتے ہیں. اب آئیں عدالتوں میں, آپ نے ایک گھڑی کا کیس کے علاوہ آپ سے کوئی کیس نہیں بن سکا, اور جو 90 ملین کا بنایا ہوا ہے کیس وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور آج آپ نے وہ نکال کے وہیں سے یوٹیلائز کی ہیں. آپ اس فرشتہ صرف انسان کے بارے میں کرپشن کی باتیں کریں گے. آپ کرپشن کی ہماج گاہ ہیں. آپ ملک کو 50 سال لوٹا ہے دونوں پارٹیوں نے اور لوٹ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں. آپ کیا ترقی کی ہے؟ آپ اتنا اسپتال نہیں بنا سکا آپ بنا سکے کہ آپ کا لیڈر جو ہے یہاں پہ علاج کروا سکے. آپ علاج باہر سے کرواتے ہیں, آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں. نہ آپ کو اس ملک سے لینا دینا کیا ہے مجھے اتنا بتا دیں. آپ اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے. آپ تو یہاں پہ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں اور حکومت کرنے آتے ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ نے جو اس ملک کو لوٹ کے کھا لیا ہے پچھلے 50 سالوں میں, اور وہ 3 سال عمران خان کے گنتے ہیں. آپ کو تو ایک صحت کارڈ کے بدلے کا کوئی پروجیکٹ نہیں لے کے آ سکتے. جب ہر غریب آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ تھا اور وہ جب بیمار ہوتا تھا اور ہاسپٹل جاتا تھا اور اپنے پیاروں کا علاج کرواتا تھا, آپ کیا بات کریں گے؟ آپ نے کون سا منصوبہ دیا ہے اس ملک کو؟ 60 سال سے صرف لوٹا ہے اس ملک کو آپ نے, اور جب مشکل وقت آیا تو آپ ایگریمنٹ کر کے اور بھاگ گئے اپنے ورکرز کو اور اپنے لیڈران کو اکیلے چھوڑ کر, اور آپ نے بتایا بھی نہیں کہ ہم بھاگ کے جا رہے ہیں. وہ عمران خان ہے, آپ رکھیں جیل میں 10 سال اور رکھیں, وہ جیل میں رہے گا, لیکن نہ تو آپ سے وہ بھیک مانگے گا اور نہ ہی کوئی معاہدہ کرے گا اور نہ ہی کوئی NRO لے گا. جب بھی آئے گا اس ملک کی تقدیر انشاءاللہ بدل کے آئے گا باہر. آپ بے فکر ہو کے جائیں اور نہ بات کیا کریں یہ کرپشن. ٹھیک ہو گیا ہے. جب بھی آئیں گے تو وہ اپنے میرٹ پر آئیں گے, کوئی ڈیل نہیں کریں گے, نہ جھکیں گے نہ بکیں گے. یہ کہہ رہے تھے شفقت عباس صاحب. بہت شکریہ ملک ابرار صاحب آپ کا, سینٹر صابر بلوچ صاحب آپ کا, شفقت عباس ایوان صاحب آپ کا, تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. اس کے ساتھ ناظرین اپنی میزبانی سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.